जाने जहां में खुश आमदीद। नॉवेल यारम बाय सुमेरा हमीद, एपिसोड 49। और पिछले एपिसोड वहां पे ख़त्म हुई थी जहां पे अमरहा को आ जाती है होश और उसे शीशे के पार कोई खड़ा नजर आता है। अब वो कौन है, आइए जानते हैं। जब शीशे के पार उसे कोई खड़ा नजर आया तो वो सोचने लगी कि ये कौन है जो ऐसे खड़ा है जैसे उसका कोई प्यारा मर चुका है। उसे पहचानने में थोड़ा सा तो वक्त लगा क्योंकि वो आलियान तो था लेकिन आलियान जैसा नहीं था। तो ये आलियान है और इसका कौन अजीज मर चुका है? क्या मैं? और अगर वो अजीज मैं हूं तो मैं मर चुकी हूं या दरअसल अभी जिंदा हुई हूं मैं? उसने बहुत कोशिश की कि वो जागी रहे लेकिन उसका दिमाग फिर से सोने लगा और सीन हुआ खत्म। शीशे के पार वो खड़ा शख्स तो जैसे वहीं जामिद हो गया था। अपने दोनों हाथ उसने शीशे पर रखे हुए थे जैसे उसे छू रहा था। वो हॉस्पिटल का स्टाफ भी अब उससे आजिज आ चुका था। वो उसे आईसीयू के इस कमरे की ग्लास वॉल के सामने खड़े रखने के लिए मजबूर हो चुके थे। वो लड़का ना तो थक रहा था और ना ही हट रहा था। साथ ही उसके दोस्तों ने भी उन पर गैर मामूली दबाव तो डाल ही रखा था कि उनमें से एक लड़के जिसका नाम कॉरल था, उसका कहना था कि आखिर वो होश में क्यों नहीं आ रही, उठकर वो बैठ क्यों नहीं रही, बातें शातें क्यों नहीं कर रही। और उसका ये सवाल भी खासा अहम था कि इतना बड़ा हॉस्पिटल जो डॉक्टरों की फौज से भरा पड़ा है, एक नन्ही सी लड़की को जल्दी ठीक क्यों नहीं कर पा रहे। वो नन्ही सी लड़की बेड पर उन सबसे अलग अकेली लेटी है और इस सबसे अनजान के बाहर की दुनिया में अब क्या हो रहा है, और उससे भी अनजान कि अब वो किसकी दुनिया मुट्ठी में समेटे उसे खड़ा रखे हुए है। ये सजा उसने उसे दी है या खुद उसने अपने लिए तजवीज की है। जिस रात वो मामा मार्गरेट का हाथ अपने हाथ में लिए लेटा रहा था तो दरअसल वो इस खुशफहमी में मुब्तला था कि ऐसे उसकी माँ उसे छोड़कर नहीं जाएंगी, लेकिन वो चली गई और इतना बड़ा होने पर वो उसके सामने भी इसीलिए खड़ा है कि वो कहीं नहीं जा सकेगी। मसला पहले भी वही था और मसला अब भी वही है। खुशफहमी की कुल सब मौजज़े रोनुमा करवाने का दम भर लेती है। उसे इससे सरोकार नहीं होता कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। उसे इससे मतलब होता है कि क्या होना चाहिए और ज़रूर ही होना चाहिए। जब डॉक्टर्स उसका तफसीली चेकअप कर चुके तो वो अंदर सिर्फ 2 मिनट के लिए जा सका और उसके करीब जाकर उसके दाएं हाथ को आहिस्तगी से उठाकर अपनी हथेली पर रखा उसने और कहा, खुदा मुझ पर बहुत मेहरबान है अमरहा और मुझे इस पर शक नहीं। और 2 मिनट तक उसका हाथ हाथ में लिए खड़ा रहा। वो आंख खोल नहीं पाई लेकिन हमेशा उसकी आमद की मुंतजर उसकी समात बाजी ले गई थी। खुदा मुझ पर बहुत मेहरबान है अमरहा। और फिर उसके हाथ में जो गर्मी सरायत कर रही थी और उसके अल्फाज में जो मुलायमत थी वो लतीफ रंगों की धनक में ढलती उसकी हथेली पर फूटी और उसके पूरे वजूद पर बसदे शौक पंख पंख फैल जाने के सफर में मुब्तला हुई। यारम यारम कलाम फारसी रुबाइयों के हुजूम से उठा। अब दुनिया में कौन सी नेमत इसके बाद है जो मुझे अता की जाएगी। उसने सोचा, यह ख्वाब है तो इस ख्वाब के ना टूटने की दुआ जरूर करनी चाहिए, और अगर यह हकीकत है तो इस हकीकत के ख्वाब ना होने की दुआएं भी मुझ पर लाजिम हैं। कुछ और वक्त गुजरा और उसने महसूस किया कि एक नर्म और नाजुक हाथ ने उसके हाथ को थाम लिया था और उसकी पेशानी का बोसा भी लिया था। यानी कि अमरहा आंखें तो नहीं खोल पा रही थी लेकिन उसकी समात बाजी ले गई थी, यानी वो सुन पा रही थी ये सब कुछ। और वो जो एक नर्म हाथ था जिसने उसे थामा था और उसकी पेशानी का बोसा लिया था, वो उससे कह रहा था, मैं जिंदगी में कभी नहीं रोई और तुमने मुझे रुला दिया। सब खराब कामों की जिम्मेदार तुम हो अमरहा। और जब साई आया तो वो सोई जागी सी थी और वो उसे खामोशी से देखता रहा और फिर चला गया। और फिर एन के बाद कॉरल भी आया।
اور اس نے اس کے پاس آ کر کہا، خدا تم سے پوچھے امرہا، خود تو تم مزے سے بیڈ پر لیٹی ہوئی ہو نا، اور ہمیں تم نے باہر کھڑا رکھا ہے۔ باہر بیٹھنے کی جگہ تو بہت ہے لیکن سونے کی نہیں ہے، اور میرے آس پاس کتنے ہی لوگ اپنے کھانے پینے کی چیزیں لیے گھوم رہے ہیں، لیکن دیکھو میں نے کسی ایک پر بھی ہاتھ صاف نہیں کیا، بلکہ شرافت سے نہ اپنے پیسوں سے لے کر میں کھاتا رہا ہوں۔ اگر تم چند اور گھنٹے اسی حالت میں رہی نا تو مجھے خوف ہے کہ میں ایک فرشتہ صرف انسان بن جاؤں گا، اور مجھے فرشتہ بننے سے بچا لو امرہا۔ اور کھلتی بند ہوتی آنکھوں سے پریشان امرہا پہلی بار مسکرائی تھی۔ اگر تم فرشتے بن بھی گئے نا تو بھی فرشتوں کے شیطان ہی کہلاؤ گے، امرہا نے سوچا۔ جبکہ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے ویرا کو، جو کہ اپنے پاپا کو کر رہی ہوتی ہے کال۔ شاید اسے بھی اندازہ ہو چکا تھا، اور اب زیادہ سوچنے کی ضرورت تو ویسے بھی نہیں تھی۔ اور ویرا نے پاپا کو فون کیا اور کہا، پاپا آپ ٹھیک کہتے تھے۔ اس نے آواز میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کیا وہ اس کے انداز سے چونک گئے؟ امرہا ٹھیک تو ہے نا؟ جی وہ ٹھیک ہو رہی ہے۔ تو تم کس بارے میں مجھے ٹھیک کہہ رہی ہو ویرا؟ یہی کہ جو زیادہ عقل مند بنتے ہیں وہ کوئی ایک ایسی بے وقوفی ضرور کر گزرتے ہیں جو ان کی ساری عقل اور ذہانت پر کہکہے لگاتی ہے۔ تو تم نے یہ بے وقوفی کی ہے؟ انہیں بات سمجھنے میں ذرا سی بھی دیر نہ لگی کہ وہ کس بے وقوفی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور جواب آیا کہ ہاں، اور آواز کا ٹھہراؤ جاتا رہا اور اس کی آواز بھیگ گئی اور صرف اپنے باپ کے سامنے وہ رونے لگی۔ اور انہوں نے کہا کہ تمہیں خود کو مضبوط کرنا چاہیے۔ جب وہ کافی دیر تک رو چکی تو انہوں نے کہا، مجھے تکلیف اس بات سے ہے کہ میں انجان رہی اور مجھے انجان رکھا گیا۔ تو کیا تم اس سب پر تلخی سے آنسو بہاتے رہنا چاہتی ہو؟ اگر میں تمہیں جانتا ہوں تو شاید نہیں۔ ویرا، اس وقت تمہارا رد عمل ایک ایسے انسان کا سا ہونا چاہیے جو خود کو ایک طرف رکھ کر معاملات کو خوش اسلوبی سے تکمیل کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے بارے میں یہ سوچا جائے کہ تم برف سی ٹھنڈی اور بے معنی ہو؟ تم میں جذبات کی وہ گرمی ہے ہی نہیں جس کی توقع ہم انسان ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ اور ویرا خاموشی سے سنتی رہی، اور پھر اس کے بابا نے کہا، تم نے ایک بار مذاق میں مجھ سے کہا تھا نا کہ تم تجربات میں مجھ سے کہیں آگے نکل چکی ہو، اور میں نے تم سے صرف اتنا کہا کہ انسان تجربات میں کیسا بھی آدم کل کیوں نہ ہو جائے وہ کسی دوسرے انسان کے اندر کا بھید نہیں پا سکتا، مشکل سے چند ایک کا ہی، ورنہ کسی کا بھی نہیں۔ اور ان کی اس دوران آلیان سے بھی ایک بار بات ہو چکی تھی، اور یہ جاننے میں انہیں زیادہ وقت نہیں لگا تھا کہ امرہا جو ویرا کی دوست ہے اور بقول ویرا آلیان کی بھی دوست رہی ہے، تو وہ صرف دوست نہیں ہے۔ اور ویرا نے اپنے باپ کی یہ ساری بات سننے کے بعد کہا، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور آلیان کا بھید امرہا ہے۔ اس بار وہ آواز سے رونے لگی، اس لیے نہیں کہ اس پر یہ بھید کھل گیا تھا، بلکہ صرف اس لیے کہ بہت دیر سے کھلا تھا۔ وہم یقین میں لپٹے ان کے دل پر کھل رہے تھے، اور دادا کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا تھا۔ سادنا کے ایک ہی جواب تھا کہ برازیلیا میں چند وجوہات کی بنا پر حکومت نے مواصلاتی نظام بلاک کر دیا ہے۔ دادا کو تو برازیل کا معلوم تھا، اور نہ ہی برازیلیا کا، اور نہ ہی ان کے حکومتی معاملات کا۔ انہیں اپنے دل کا پتا تھا جس پر گھبراہٹ اور خوف طاری ہو جاتا تھا۔ وہ سادنا سے کئی بار کہہ چکے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، اور جس وقت سادنا کو یہ معلوم ہوا کہ امرہا اب خطرے سے باہر ہے تو اس نے کہا کہ دراصل اسٹیڈیم میں چھوٹا سا ہنگامہ ہوا تھا فینس کے درمیان، تو امرہا تھوڑی سی زخمی ہو گئی ہے اور خوف سے وہ بے ہوش ہے۔ اور اتنے سے جھوٹ کی آمیزش ہوا سچ سن کر بھی دادا کو کھڑے رہنے کے لیے دیوار کا سہارا لینا پڑا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ اور
اور جواب آیا کہ امراہ ٹھیک ہے اور دوائیوں کے زیر اثر ابھی سو رہی ہے۔ انہوں نے پھر سے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو اور تم اب بھی جھوٹ ہی بول رہی ہو۔ اور سادھنا چپ کر گئی۔ یہ سب جھوٹ وہ انہی کے لیے تو بول رہی تھی کہ وہ اتنی دور ہیں اور امراہ سے تو زیادہ سچ تو ان کی جان پر بڑا صدمہ ثابت ہوگا نا۔ جبکہ دوسری طرف ہاسپٹل میں موجود شاہویز مینچسٹر واپس جا چکا تھا اور ویرا کی روسی تلفظ کی تیز انگلش دادا کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور سائی کے چھوٹے چھوٹے سادہ جملوں سے بھی دادا کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ تیز تیز اور مسلسل اردو بولتے جا رہے تھے جو سائی اور ویرا کو سمجھ نہیں آ سکتی تھی۔ ویرا اور سائی کی جتنی بھی بار دادا سے کبھی بات ہوئی تھی تو درمیان میں امراہ نے مترجم کے فرائض ہی انجام دیے تھے۔ وہ ہمیشہ ترجمہ کر کے بتاتی تھی اور وہ دونوں اشاروں سے انہیں پرسکون رہنے کے لیے ہی کہہ رہے تھے، لیکن سب کا سب بیکار جا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی گیلی آنکھیں صاف کر رہے تھے اور ان سے ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ انہیں فوراً امراہ سے ملوایا جائے، اور سائی ٹیبلٹ آلیان کے پاس لایا اور اس نے کہا کہ تم امراہ کے دادا سے بات کر لو کیونکہ تمہیں تو اردو آتی ہے نا، انہیں تو ہماری کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی۔ اور پھر آنکھیں مسل کر وہ ٹیب لے کر ایک پرسکون گوشے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے گلے کو کھنکار کر آواز کو کچھ صاف کیا اور پھر دادا کو سلام کیا اور کہا، امراہ ٹھیک ہے، دوائیوں کے زیر اثر وہ سو رہی ہے لیکن جلد ہی جاگ جائے گی۔ ہسپتال کے رولز بہت سخت ہیں اور ہم ابھی اس کے پاس نہیں جا سکتے۔ سائی اسے یہی سب کہہ گیا تھا کہنے کے لیے اور اس نے وہی کہہ دیا تھا۔ دادا خاموش سے ہو گئے اور انہیں یہ معلوم کرنے میں وقت نہ لگا کہ امراہ دراصل کتنی زخمی ہے۔ جو شخص اپنے انداز کو عام بنا کر یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی ہے، وہ کسی خاص غم پر سوگ مناتا کئی وقتوں کا جاگا ہوا لگ رہا ہے۔ ایک ہی دکھ کو جھیلنے دو لوگ آمنے سامنے آ گئے تھے، اور دادا کے خدشات کی تصدیق صرف آلیان کی طرف دیکھ لینے سے ہی ہو گئی کہ امراہ کتنی زخمی ہو گئی ہوگی۔ لیکن اب یہ جان کر بھی وہ ویسے زخمی نہیں ہوئے جیسے کچھ دیر پہلے مختلف وسوسوں کے ہاتھوں ہو رہے تھے، اور انہوں نے پوچھا کہ وہ زخمی کیسے ہوئی۔ ایک دوسرے کو جب دو لوگ خاموشی سے تکریم دے چکے تو دادا نے پوچھا، اور وہ زخمی کیسے ہوئی؟ یہ بتاتے بتاتے آلیان کی زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ زخمی؟ اس کی آواز تو لڑکھڑا ہی گئی تھی لیکن اس کے انداز میں وہ غم تھا، وہ تکلیف تھی کہ دادا سے اس کے اس تاثر میں چھپے غم کی تاب لانا تو محال ہی ہو گیا تھا، اور اس نے کہا کہ مجھے یاد نہیں، اور خود کو بے تاثر رکھتے ہوئے اس نے یہ کہا تھا۔ اور وہی پرانا المیہ کہ کون ہے جو ان لفظوں کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے جو اپنی کسی پیارے کی تکلیف سے لبالب ہوں؟ داستان حیات کے ان پنوں کو تو کورا رکھنے کو ہی جی چاہتا ہے نا۔ یاد نہیں؟ دادا نے خود کلامی کی اور اب تک کی زندگی کے تجربات ان کی مٹھی میں سمٹ آئے۔ نقطوں نے تصویر بنا ڈالی اور اس تصویر کو پوشیدہ رکھنے پر انہوں نے خود اپنا ہی محاسبہ کیا۔ امراہ نے نیند کی گولیاں کھا لی تھیں اور ان کے دوست نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں۔ انہیں سب پتا تھا لیکن ایسی تفصیلات کو دہرانا ان کے لیے تکلیف دہ تھا، اور دنیا کے ایک حصے یعنی ادھر لاہور میں ایک شخص اپنے کمرے میں موجود ہے اور پھر ادھر دنیا کے دوسرے حصے کے ہاسپٹل میں ایک دوسرا شخص بھی موجود ہے، اور ان دونوں اشخاص پر ایک نظر ڈال کر دادا نے یہ جان لیا تھا، ہاں دادا نے یہ جان لیا کہ ہاسپٹل میں بیٹھا یہ شخص ان سے کہیں آگے کی بازی لے گیا ہے، یعنی امراہ پر گزری تکلیف کو بھلاتے بھلاتے وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھنا چاہتا ہے، وہ یاد بھی نہیں کرنا چاہتا ان لمحوں کو جہاں پہ امراہ تکلیف میں تھی۔ ٹھیک ہے، اسی وقت سب سوال اور ساری تشویش اور سب کا سب کچھ ہی غیر ضروری سا جیسے ہو گیا تھا۔ وہ جان گئے کہ اب اس میں کیسا شک کیا جائے کہ وہ ایک ایسے انسان سے ہم کلام ہے جس کی آنکھوں میں احترام ہے اور الفاظ میں رحم دلی ہے۔
جو ان سے ہم کلام ہے تو ان کے زخموں پر وہ مرہم رکھ رہا ہے، اور جس کی خاموشی بھی سراپا مناجات ہے۔ اور پھر مزید انہوں نے سوچا کہ اب بھی اس وہم کو کیوں کر تحلیل نہ کر دیا جائے کہ وہ آدمیوں کے ہجوم میں ایک انسان نہیں ہے، بلکہ اس یقین کو کسی معتبر ہستی کی طرح گلے سے کیوں نہ لگا لیا جائے کہ اس ہجوم آدمیت میں وہی تو ایک انسان ہے۔ اور وہ جان گئے تھے کہ وہ انسان کون ہے، وہ جس کے بارے میں امرہا کہتی تھی نا کہ دادا انسانوں کے ہجوم میں مجھے ایک انسان ملا، ایک انسان دادا۔ جانتے ہیں آپ انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھوں میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی ہو اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی، جو ساتھ ہو تو شان ہو ورنہ سب گمان ہو۔ ایسا انسان جو بولتا ہے تو زخموں پر مرہم رکھتا ہے اور نہ بولے تو زخم ہرے نہیں کرتا، جو احساسات پر کمندے نہیں ڈالتا بلکہ ان پر پھوار بن کر برستا ہے، وہ انسان دادا۔ مجھے ہمیشہ اپنی قسمت پر شک رہا تھا، اور یہ شک اس انسان کے ملنے سے رشک ہو گیا تھا۔ کبھی ملے ہیں آپ ایسے انسان سے؟ اس نے کبھی میرے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، اور سوال کیا بھی تو اتنا کہ مجھ سے شادی کرو گی؟ کیا کبھی ملے ہیں آپ ایسے انسان سے؟ تو آج دادا اس انسان سے مل ہی گئے تھے تو وہ اس انسان کو کیسے نہ پہچانتے جو اب بھی ان کے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا، انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، جس کے الفاظ میں احترام اور نرمی تھی، تو دادا کیسے نہ پہچانتے؟ دادا نے بھی اس میں وہی چیز دیکھی تھی جو امرہا نے لفظ لفظ بیان کی تھی۔ وہ جان گئے تھے کہ ہاسپٹل میں بیٹھا وہ شخص ان سے کہیں آگے بازی لے گیا ہے۔ ارے امرہا پر گزری تکلیف کو بھلاتے وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھنا چاہتا ہے، اور انہوں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ تم آلیان ہو؟ جان تو وہ پہلے ہی چکے تھے، بس یہ سوال اسے احترام دینے کے لیے ہی انہوں نے پوچھا تھا، اور آلیان نے سر ہلا دیا اور انہوں نے پوچھا، امرہا ٹھیک ہے آلیان؟ اور اس نے کہا کہ جی، اور وہ ٹھیک ہی رہے گی۔ اس نے اجلت پسندی سے کہا، اور یہ انداز آسمانی فرشتوں کو سنانے جیسا ہو گیا کہ دیکھو، اگر کوئی اور ارادہ باندھ رہے ہو تو سن لو کہ میں نے دعا کی ہے، میں نے تکرار نہیں کی، لیکن ہاں میں نے خدا کی ہاں کی علامتیں دیکھی ہیں۔ وہ انکار نہیں کرتا اور صبر کی تلقین کرتا ہے، اور میں نے صبر کا یہ پیغام ہاں کے ساتھ اترتے ہوئے پایا ہے۔ اور اس کے اس آخری رد عمل سے دادا کے اندر راحت کے قرب کی شفافیت بھر گئی، اور اس پیمانے کو جو ہر انسان کی طرح ان کے ہاتھ میں بھی تھا، اس کو انہوں نے ایک طرف رکھ دیا۔ یہ ایک انسان کی دوسرے انسان پر وارد ہونے کی واردات تھی کہ اسے کسی پیمانے سے جانچنا اس عمل کی تذلیل ہوتی۔ اسے جانچنا نہیں تھا اب کسی بھی پیمانے سے، اور اس کو ایک طرف رکھ دیا گیا تھا۔ دادا نے زندگی میں پہلی بار اس جذبے کو قریب سے محسوس کیا کہ کیسا پیارا لگتا ہے کہ جو ہمیں پیارا ہو وہ کسی اور کو بھی اتنا ہی پیارا ہو جیسے امرہا انہیں پیاری تھی، اور کسی اور یعنی آلیان کو وہ اتنی ہی پیاری تھی۔ اور آج اس جذبے کو انہوں نے بہت ہی قریب سے محسوس کیا تھا، اور وہ اس احساس سے حاسد نہیں ہوئے تھے، اور اپنے اندر اترنے والی جانکاری کی روشنی کو انہوں نے بے دخل نہیں کیا تھا۔ اور ساتھ ہی ہوتا ہے یہ سین ختم۔ تو آخرکار آلیان کو دادا بھی پہچان گئے تھے، اور امرہا کی ہر کہی ہوئی بات اور ہر لفظ جو اس نے آلیان کے بارے میں کہا تھا آج وہ سچ ثابت ہو گیا تھا۔ اور آج انہوں نے بھی وہ جو پیمانہ ہوتا ہے انسان کو پہچاننے کا، جس میں ہماری
سوسائٹی کی بہت ساری چیزیں، ذات پات، سٹیٹس اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، اس پیمانے کو، وہ جو ایک اسکیل ہے میجرمنٹ کا، اسے سائڈ پہ رکھ کر یہ دیکھا، اس جذبے کو بہت ہی قریب سے محسوس کیا کہ کیسا لگتا ہے کہ جو ہمیں پیارا ہو وہ کسی اور کو بھی پیارا ہو، اور آج وہ جان گئے تھے کہ وہاں پہ بیٹھا وہ شخص ان سے کہیں آگے کی بازی لے گیا ہے۔ ارے وہ شخص جو اس کی تکلیف کو بھلانے کے لیے اپنی یادداشت کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ آلیان تھا۔ تو فائنلی آلیان نے دادا کو امپریس تو کر ہی لیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سین کی طرف۔ مینچسٹر یونیورسٹی کے ڈین اور انتظامیہ ان لوگوں سے مسلسل رابطے میں تھے، اور یونیورسٹی انتظامیہ سے 2 لوگ تو برازیلا ان سب کے پاس آ چکے تھے تاکہ ہر طرح کی سہولت کو ان کے لیے ممکن بنا سکیں، اور ڈین وقفے سے ان سے اپڈیٹس بھی لے رہے تھے۔ یونیورسٹی نے اپنے 28 طلباء کے زخمی ہونے کا تو آفیشلی اعلان کر دیا تھا، جن میں 20 معمولی سے زخمی ہوئے تھے اور 8 معمولی سے زیادہ، اور ان 8 میں صرف امراہ تھی جسے گولی لگی تھی۔ امراہ کے علاوہ باقی کے 5 بھی ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ تھے، اور باقی کے 22 مینچسٹر واپس جا چکے تھے۔ اب حکومتی سطح پر ان سب کو VIP سہولتیں دی جا رہی تھیں۔ حادثے کے نقصانات کیا کیا رہے اور فوائد کس کے حصے میں آتے، یہ پیچیدہ بحث ٹی وی، اخبارات، سوشل میڈیا میں ہر طرف جاری تھی۔ حادثے کے 6 ہی گھنٹے کے اندر تفصیلات سامنے آ گئی تھیں۔ 7 فائر اسٹیڈیم کے باہر سڑک پر کیے گئے تھے، اور اسٹیڈیم کے اندر اور باہر جو کچھ ہوا وہ سب پلان تھا۔ نشانہ غیر ملکیوں کو ہی بنایا گیا تھا کہ برسر اقتدار سیاسی پارٹی کے خلاف طوفان کھڑا کیا جا سکے، اور بالخصوص ڈیفنس منسٹر کو استعفیٰ کے قریب کیا جا سکے۔ اور حکومتی نمائندے بھی بار بار ان ہسپتالوں کے چکر لگا رہے تھے، اور اسی دوران ویرا اور کورل نے ایک پریس کانفرنس میں حصہ لیا، اور پریس کانفرنس میں کورل نے صحافیوں کو ایسے اپڈیٹ کیا کہ ایک صحافی نے دوسرے کے کان میں پوچھا، یہ کسی بڑی سیاسی شخصیت کا ڈیئر سن تو نہیں، کسی اور کو بولنے ہی نہیں دے رہا؟ پہلے والے نے دوسرے کو کہا، اور پھر دوسرا ہنسا اور کہنے لگا، اس کے بولتے کسی اور کو بولنے کی ضرورت رہ گئی ہے کیا؟ اور پریس کانفرنس کے بعد کورل نے چند ٹی وی چینلز کو انٹرویوز بھی دیے، اور جب امراہ خطرے سے نکل آئی تو ایک لائیو شو میں شریک ہوا، اور تصادم کا ایسا منظر کھینچا کہ سب نے جان لیا کہ کورل سے زیادہ اس تصادم کا کوئی عینی شاہد ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی سب تو بھاگ دوڑ میں ہی لگے ہوئے تھے نا۔ ایک طرف وہی ذہین و حاضر دماغ انسان تھا جو اطراف کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا۔ اس بیچارے نے اپنے سر اور جسم کے باقی حصوں پر لاتعداد بوتلیں بھی کھائیں، لیکن کتنے ہی کمزور دل افراد کو باحفاظت تصادم سے دور محفوظ کیا، اور کتنے ہی گرے ہوں کو اٹھایا، اور ایک ماسک پہنے فائر کرنے والے کے سر پر گھونسا بھی مارا۔ آنسو گیس اچھالنے والے کو لاتے بھی ماری، اور کتنی ہی فتنہ سازوں کو اس نے گھسیٹ کر سیکیورٹی فورس کے حوالے کیا۔ ہاں، اس کی کمر پر زخم آئے، اس کی کوہنیاں چھل گئیں، اس کے سر سے خون نکلا، لیکن اس نے کسی زخم کی پرواہ قطعاً نہیں کی۔ ساتھ ہی اس نے چند ایسی باتوں کا اضافہ بھی کر دیا جس پورے تصادم میں کہیں ہوئی بھی نہیں تھی۔ ان سب کو اتنا کچھ بتاتے وہ انہیں یہ بتانا بھول گیا کہ شاید میچ شروع ہونے سے پہلے وہ خود ایسا ہنگامہ کروانے کے بارے میں تو سوچ ہی رہا تھا، اور اس کی کتنی خواہش رہی تھی کہ ایسے منظر کو براہ راست دیکھے وہ۔ میچ تو اس نے کئی بار دیکھا تھا، یہ سب تو نہیں دیکھا تھا نا۔ اور اگر برازیلین یہ جان لیتے کہ جس پورے تصادم کا وہ اکیلا ہیرو ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو دراصل اس کی کالی زبان سے نکلے لفظ ہی سچ ہو گئے اور برازیلا اسٹیڈیم پر آفر ٹوٹ پڑی، تو آفیشلی اسے کورل دی منحوس مارا کا خطاب تو وہ لوگ دے ہی دیتے، اور اس کے پاسپورٹ پر بین ٹل آفٹر ڈیتھ کا ٹھپا لگا دیتے۔ اس لائیو شو میں اس کی دھواں دھار پرفارمنس دیکھ کر کئی دوسرے چینلز اسے کال پر کال کرنے لگے، اور اس نے تھوڑا تھوڑا وقت سبھی کو دے دیا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ مینچسٹر یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، اور یونیورسٹی لان وہ جلد سے جلد اتارنا چاہتا ہے ان کی مدد سے۔ تو یوں اخبارات، ٹی وی اور سوشل میڈیا میں وہ اتنی بار اور ایسے آ گیا کہ اگر کورل چاہتا تو آرام سے مینچسٹر میں الیکشن جیت سکتا تھا۔
गोली तो अमराहा को छू कर गई और मशहूर देखो वो हो गया। यानी मौके से फायदा उठाना तो कॉरल से ज्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता। मजीद ये कि एक चैनल ने उस तसादुम का दबाव कम करने के लिए एक नीम मज़ाहिया लाइव प्रोग्राम तरतीब दिया, जिसमें हल्के फुल्के अंदाज से ये बताया जाने वाला था कि अगर ऐसी सूरत हाल का कोई शिकार हो जाए तो उसे किस रद्द अमल और हाजिर दिमागी का मुजाहिरा करना चाहिए। तो कॉरल ने बच्चा, बच्ची, लड़का, लड़की, अंकल, आंटी, हिप्पी, शिप्पी हर एक की जगह खुद को रख रख कर बताया कि क्या क्या हो जाने पर किस किस रद्द अमल का इजहार करता है। तो पहले वो एक नकचिड़ी फैशन की दिलदादा लड़की बना और उसके सर पर बोतल मारी गई और नकचिड़ी नखरीली लड़की जिस तरह मुंह बनाती पलटी और मारने वाले की तरफ नाखून तेज करती लपकी। उसने शो में बैठे नाजरीन को हंसा हंसा कर मरने के करीब ही कर दिया था। और फिर फ्लोर पर खड़ा कॉरल रुका और उंगली उठाकर ना का इशारा कैमरे में देखकर करने लगा और बोला कि अगर उसके मारने पर आप इस तरह से करेंगी ना तो ऐसे तो वो आपके सर पर 2-3 बोतलें और मार देगा, तो ये रद्दमल ठीक नहीं है। शुक्र अदा करें कि आपको सिर्फ एक ही बोतल पड़ी है और अपने सर पर दोनों हाथ रखकर ना स्टेडियम से निकलने की कोशिश करें और अपने नाखूनों को हथियार समझना छोड़ दें। अगर ये हथियार होते तो फौज में सिपाहियों की जगह बिल्लियां भर्ती होती ना, ऐसा ही है ना। और फिर कहकहों का तूफान थमने में ना आया और साई के फेफड़े फटने के करीब हो गए और वो सब इस दबाव से निकल आए थे जो अमराहा को लेकर उन पर रहा था। ये उस रात की बात है जिस दिन अमराहा को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था और शो के बाद उसे मैनचेस्टर से अपने प्रोफेसर का फोन आया और उसने कहा, मैंने और मेरी बीवी ने जिंदगी में पहली बार तुम्हारी हरकतों का मजा लिया। मैं तो हंसते हंसते सोफे से ही गिर गया और मेरी बीवी सैंडविच खाते खाते टॉमी यानी कुत्ते का कान मुंह में ले बैठी। तुम इतने क्यूट थे हमेशा से, या मेरी नजर कमजोर रही है? और जवाब में कॉरल ने लंबा कहकहा लगाया और उसने कहा, अफसोस है पर यही सच है, आपकी नजर जरूरत से ना ज्यादा कमजोर रही है। वैसे मैनचेस्टर वापसी पर मैं टॉमी की खैरियत पूछने घर आ सकता हूँ क्या? साथ डिनर भी कर लेंगे ना? और प्रोफेसर तो देर तक हंसते रहे और कहने लगे, आ जाना डिनर के लिए। और वैसे टॉमी बिल्कुल ठीक ठाक तो है और उम्मीद है कि तुम्हारी आमद के बाद भी वो ठीक रहेगा। और साथ ही हुआ ये सीन भी खत्म। अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था और वेरा और साई उसके साथ ही रहे थे। एंड डेरेक, दाइम, नवाल और बाकी यूनिफेलोज आते जाते रहे थे। उन सब की रात की फ्लाइट थी। अब जो वापस जा चुके थे वो वीडियो कॉल से उसका अहवाल पूछते रहे थे। साथ ही साथ डीन और इंतजामिया के लोगों ने भी उससे बात की थी। कॉरल सुबह से उसके पास ही था और फिर वो होटल तैयार होने चला गया क्योंकि उससे स्टूडियो जाना था ना। और जाने से पहले वो वक्फे वक्फे से अमराहा को फूल देता रहा जो बकौल साई वो इधर उधर से गोल करके ही लाता रहा था। इसी दौरान आलियान कोने में रखी कुर्सी पर खामोशी से बैठा रहा और जब वेरा और साई भी चले गए तो वो अपनी कुर्सी उसके बेड के करीब ले आया। उस वक्त तक अमराहा सो चुकी थी। उसके सर में दर्द से टीसें उठती थीं और उसकी आंखें बार बार बंद हो जाती थीं। इंजेक्शन लगने और दवा खाने के 1 घंटे के अंदर अंदर उसे नींद आ जाती और नींद गहरी नहीं होती थी। वह दर्द से सोती और जागती रहती थी। उसे उल्टे सीधे ख्वाब भी आते और वो डर कर या फिर चौंक कर जाग जाती। सारी दुनिया सो जाए और हम कुछ चुरा ले जाएं। आलियान इस कैफियत में था और वह अमराहा को देखते उसकी तस्वीरें चुरा रहा था। दिन ने शाम को आवाज दी और शाम रात के इंतजार पर खत्म हुई। वह खामोशी से उसकी तस्वीरें चुराता रहा, उन्हें मनपसंद वक्त तक तकता रहा और फिर उन पर अपना नाम जब्त करता रहा। कौन ये एतराज कर सकेगा अब कि वो उसकी मलकियत नहीं है? उसने जरा देर को आंखें बंद की और फिर खोली कि उसे ऐन सामने पाने के एहसास को फिर से वो छू सके। और फिर उसने उसकी दाईं हथेली खोली और अपनी उंगली से उसकी हथेली पर तहरीर हुब लिखने लगा। यानी उसकी उंगली ब्रश बन गई और वो खुद एक मुसव्विर बनता चला गया। जमाना हाल के अमराहा और आलियान
زمانہ قدیم کے اونچی فصیلوں کے شہر میں آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ سنگے ہجراں منہدم ہونے لگے اور شہر نے عروس البلاد یعنی خوبصورت شہر کا بھیس بدلنا شروع کر دیا۔ چاندی کے گلاب پاشوں کے منہ کھول دیے گئے اور انہیں ان کے پیروں کے اطراف لڑکا دیا گیا۔ عطر 20 گروہوں میں با ادب ہو گئے اور گلاب کی پتیاں سنہرے چمکیلے تھالوں سے چنتے ان کے سروں سے فضا میں اچھالنے لگے۔ میں ایک مصور تحریر ناتمام کو اپنے برش سے تحریر کامل میں رنگتا چلا گیا۔ عشق جس سنگھاسن پر بسرام ہے، میں اس سنگھاسن پر قابض ہوتا چلا گیا۔ اور پھر فصیلوں پر مشعلیں روشن کر دی گئیں اور دہلیزوں اور چوکھٹوں اور چھتوں اور شہنشینوں میں نفیس اور پاکیزہ پوشاکوں میں لوگ سمٹ سمٹ آنے لگے۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹیں غالب ہیں اور آنکھوں میں شوق دید کی چاہ۔ ان کے گھروں کے اندر نقشین تھالوں کے تھال شیرینی سے سجائے رکھے گئے ہیں، کیونکہ اس نے ایک دم سے رنگ بکھیرتے موقلم یعنی برش کو مٹھی میں جکڑ لیا اور اپنی آنکھیں کھول دیں۔ میں ایک امرہا اپنی ہستی مصور کے رنگدار برش سے سجاتی چلی گئی۔ عشق جس سنگھاسن پر بسرام ہے، ہم اس سنگھاسن پر قابض ہوتے چلے گئے۔ اب وہ اپنی آنکھیں تو کھول چکی تھی اور سامنے تھا آلیان۔ لفظوں کی تو فی الحال ضرورت باقی ہی نہیں رہی تھی، وہ اسے بس دیکھ ہی رہی تھی۔ ہر وہ سر جھکائے اب اس کی ہتھیلی کی پشت پر وہ رنگ بکھیر رہا تھا جو دنیا کی کسی دکان سے خریدے ہی نہیں جا سکتے۔ اور پھر اس نے بھی سر اٹھایا اور اس کی مسکراہٹ کو جا لیا جو اس کے کینوس کے محراب پر بکھری تھی، اور ساتھ وہ بھی ایسے مسکرانے لگا جیسے زندگی میں کبھی اسے ایک کانٹا بھی نہ چبھا ہو اور دکھ کی تعریف تو اس نے صرف لغت میں پڑھی ہو۔ حمزہ توف کے گاؤں سے جانے والے سبھی مسافر چراغوں کی لوئیں دھیمی ہونے سے پہلے لوٹ آئے ہیں۔ انتظار کو انہوں نے انتظار ہی رہنے دیا اور فراق میں نہیں بدلا۔ اور پھر کتنے ہی لمبے عرصے کے بعد گفتگو کا آغاز ہوا، اور ہاں، وہاں پہ امرہا نے اس سے پہلا سوال پوچھا۔ اور اس نے کیا پوچھا؟ امرہا نے آلیان سے پوچھا کہ تم نے میرے ہاتھ پر کیا بنایا ہے؟ اور جواب آیا، خود کو۔ اس نے وہ جواب دیا جس کے بعد کسی اور سوال کی ضرورت باقی ہی نہ رہی۔ خود کو؟ اس نے انجانی خوشی سے کئی بار زیر لب اس جواب کو دہرایا اور جانا کہ اس کے سوال کا اس سے خوبصورت جواب تو کوئی اور ہوتا تو وہ کتنا بدصورت ہوتا نا۔ اس نے خود کو اس کی دسترس میں دے دیا، یعنی خود کو اس میں رقم کر دیا۔ جھالروں کو کناروں میں پیوست رکھے چمکتے دمکتے سرخ و سبز باریک تھال پوشوں کو اتار لیا گیا اور تھالوں کو چھتوں اور شہ نشینوں، دہلیزوں اور چوکھٹوں میں تقسیم ہو جانے دیا۔ اب امرہا نے محسوس کیا کہ مسرت نقرئی کہے لگاتی اس کے وجود میں اہتمام سے سرایت کر رہی ہے، اور اس بار اس کا قیام عارضی نہیں ہوگا، اور یقیناً عارضی تو نہیں ہوگا۔ اس نے تو چاہا کہ وہ چھلانگ لگا کر بیڈ سے کود جائے اور کھڑکی سے باہر خود کو نکال کر پوری قوت سے چلا کر پوچھے، کیا اس وقت دنیا میں مجھ سے زیادہ خوش قسمت انسان کوئی ہے؟ اچھا ہے مجھ سے خوش قسمت کوئی انسان؟ تو پھر یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس آلیان ہے؟ لیکن اس نے یہ سب نہیں کیا کیونکہ اسے کچھ اور کرنا اور کہنا تھا۔ اسے وہ ساری پرانی باتیں یاد آ گئی تھیں، وہ تکلیف، وہ جب اس نے کہا تھا کہ تم میرے لیے مر چکی ہو، اور اس نے اس سے پوچھ ڈالا، تم نے تو کہا تھا نا کہ میں تمہارے لیے مر چکوں جیسی ہی ہوں، میں مر بھی جاؤں گی تو تمہیں اب فرق نہیں پڑے گا۔ امرہا اپنی ساری تکلیف بھول چکی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر اسے یہ سب اپنے نام کی طرح یاد تھا۔ وہ آگے بڑھنے سے پہلے پچھلے حساب چکانا چاہتی تھی، اور اس کے بعد آلیان کیسے اپنے جذبات کا اظہار اب اس کے سامنے کرنے والا ہے، یہ تو ہم جانیں گے آنے والی ایپیسوڈ میں۔
लेकिन यहाँ पे आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि मैंने पहले भी कहा था कि 2 में से एक का दिल तो बहुत बुरी तरह से टूटने वाला है और अब आप तो जान चुके हैं कि वो कौन है। लेकिन क्या वेरा को ज्यादा ये बात बुरी लगी होगी कि वो अपनी मोहब्बत को खोने जा रही है, आलियान उससे दूर जा रहा है, या फिर उसे ये बात ज्यादा बुरी लगी होगी कि वो जिसे अपना दोस्त मानती थी यानी कि अमराहा, लेकिन शायद कहीं ना कहीं अमराहा ने उसे दोस्त नहीं समझा था क्योंकि उसने अपनी दिल की बात उससे नहीं कही थी। तो आपको क्या लगता है कि उसे ज्यादा अफसोस इस चीज पे होगा कि उसकी दोस्त ने उस पर भरोसा नहीं किया, उसे दिल की बात नहीं बताई और खुद को तकलीफ में रखा, या फिर इस चीज पे उसका ज्यादा दिल टूटेगा कि वो अपनी मोहब्बत को खोने जा रही है और साथ ही साथ अपने एक बेहतरीन दोस्त को भी। तो आज की एपिसोड कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर जरा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना हरगिज ना भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे इस फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। अगर आप लोग शॉर्ट स्टोरीज जो कि अक्सर मैं इस चैनल पे तो अपलोड नहीं करती हूँ लेकिन फेसबुक पेज पे अपलोड करती रहती हूँ, तो वो भी आप सुन सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।